नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 15 से हम आज देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें जो है तौहीद के बारे में बताया और फिर उसके बाद रिसालत के बारे में। तो रिसालत में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा मिलेगी क़यामत के दिन। और उसमें क्या कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला को झुटलाया, जिन लोगों ने रसूल अल्लाह को झुटलाया और रसूल अल्लाह के साथ, क्योंकि मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं, कि ये जो है इनके पास तो कोई फरिश्ता भी नहीं आता, इनके पास तो कोई खजाने भी नहीं है, तो कैसे ये रसूल हो सकते हैं। और तो यहाँ पर अ, अल्लाह ताला उनकी बातों को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो रसूल हैं। अगर हम चाहते तो उनको खजाने दे देते, हम उनको बहुत माल देते, ठीक है, लेकिन रसूल बहुत आजिज़ी वाली जिंदगी जीते हैं और बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो बस क्योंकि रसूल अल्लाह की जिंदगी आप लोगों को पता है कि रसूल अल्लाह ने अपना हर आराम छोड़ रखा था। इवन सोते भी थे तो वो कैसे सोते थे, किन कैसे गद्दों पर मतलब गद्दे तो थे ही नहीं, किस तरह कैसे झाड़ होती थी और चमड़े का होता था उस पर वो सोते थे, जो कि हम सोए तो शायद हमारी कमर दुख जाए, हम जो है ना सो पाए हम लोग आज के टाइम पे, ताकि सुबह उनकी ऐसा ना हो कि सुबह आंख ना खुले, नमाज ना निकल जाए, इतनी परवाह होती थी। तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम इतना ज्यादा अपनी लाइफ को आराम तलब ना बनाएं। हमें आजकल का टाइम ऐसा आ रहा है कि हमें जो है आराम को हर हाल में छोड़ना होगा। मुकम्मल आराम ना छोड़ें, लेकिन कम से कम जहाँ कॉम्प्रोमाइज करना हो, जहाँ टफ लाइफ की आदत हमें थोड़ी डालनी होगी, टफ लाइफ की आदत डालें। और बल्कि गद्दे पे भी ऐसे ऐसे नरम गद्दे ना लें जिस पे हम सोते के सोते ही रह जाएं और सुबह हमारी फजर की नमाज में आंख ही ना खुले, या हम जो है अपने काम से ही दूर हो जाएं। और इतना ज्यादा हम एसी में बैठ रहे हैं, इतना ज्यादा हम कंफर्टेबल, हम अपना कंफर्ट देखते हैं कि हमें वहीं बैठ के नींद आ जाती है। तो ऐसी लाइफ से कोई फायदा नहीं है जिसमें हमारा टाइम ही सिर्फ वेस्ट हो रहा हो, जिसमें हम अल्लाह ताला के लिए वक्त ना निकाल रहे हो, जिसमें हम अपने वक्त को जाया कर रहे हो और सिर्फ आराम अपना देख रहे हो, सिर्फ आराम तलब वाली जिंदगी। क्योंकि हार्ड जिंदगी, हमें नहीं पता आजकल के हालात क्या हैं और कल क्या होंगे, और जिस तरह सिचुएशन हो रही है ना, और जो हो रहा है उसमें तो यह है कि अब तो आराम छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, लेकिन अल्लाह के काम को पकड़ लें, अल्लाह को वातसिमु बिल्लाही वातसिबु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। अल्लाह की रस्सी कौन सी है? अल्लाह की रस्सी कुरान है। जैसे कि इसकी तफसीर में आता है कि अल्लाह की रस्सी कुरान है, इस कुरान को पकड़ लीजिए। जिसने इस कुरान को पकड़ लिया वो उसको हिदायत मिल गई, उसको सीधा रास्ता मिल गया, उसको सुकून मिल गया दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिसने छोड़ दिया उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सूरह आल इमरान में हम ये पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला खास तौर से कह रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, वमई यातसिम बिल्लाही फकद हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम। जिसने अल्लाह ताला को पकड़ लिया वो सीधे रास्ते की तरफ आ गया, उसने उसको सीधे रास्ते की हिदायत मिल गई। अल्लाह को ऐसे थोड़ी कि हम आसमान पे चढ़ के अल्लाह को पकड़ेंगे। अल्लाह को पकड़ने का मतलब क्या है कि कुरान को पकड़ना और हदीसों को फॉलो करना, इसकी तरफ ध्यान दें। कोशिश करें कि कुरान से भी जुड़ें और फिर जो कुरान कह रहा है उसको उस पर अमल करें, इसको फैलाने में लग जाएं, आम करने में। अपना मिशन ही लाइफ का ये बना ले कि मुझे इसको आम करना है, मुझे सिर्फ मुसलमानों में आम नहीं करना, जो मुझे दिखे मुझे अल्लाह का मैसेज उस तक पहुंचाना है। और ये अल्लाह का मैसेज है, उसको कुरान मुझे देना है। जो भी है सामने, मुझे ये नहीं देखना कि वो कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, सबके साथ हमें खैर ख्वाही करनी है, सबके साथ हमें खैर का मामला करना है, ताकि अल्लाह हमारे हमारे हालात को सुधारे, ताकि अल्लाह हमारे ऊपर से जो ताकि हमारे ऊपर जुल्म ना हो, ना तो हम जुल्म करें ना ही हम पर जुल्म हो। अल्लाह ताला कहते हैं ना, ला ला तुजलिमूना वला तुजलमून,
لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ قرآن چھپانا، اللہ تعالیٰ کا میسج چھپانا، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اسے عام کرنا ہے تاکہ ہمارے حالات بھی سدھریں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر آخری کی آیات میں کیا آیا کہ جس نے جھٹلا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رسول اللہ پہ، اس کو چھوڑ دیا اور قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اس کو جہنم دیکھے گی، غصے میں دیکھے گی، زفیر چیخے گی، چلائے گی کہ میرے اندر ڈال دو، مجھے ٹھنڈا کر دو میرے اندر۔ اور پھر وہ جکڑے ہوئے اس کے اندر ڈالے جائیں گے، یعنی تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے۔ آپ احادیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے سب جمع ہو جائیں گے تو جنت اور دوزخ حاضر ہونے کا حکم ان کو دیا جائے گا، ان کو، جنت کو اور دوزخ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو خدا نے پیدا کیا ہے وہاں سے لایا جائے گا، اس طرح کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، یعنی وہ جو اس کنڈے سے ہوتے ہیں نا، جو ہم ہولڈ کرنے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں جس پہ رسی باندھ دیتے ہیں، وہ 70,000 ہوں گی۔ اور ہر باغ یعنی ہر جو کنڈا ہوتا ہے اس کو 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں وہ ہوں گی، یعنی ہر ایک 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں، اور وہ فرشتے اس کو کھینچے ہوئے لائیں گے اس حالت میں کہ اس سے آگ کے شعلے، چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کی طرح ایک کے بعد ایک اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی، نہایت خطرناک آواز کے ساتھ، مہیب آواز کے ساتھ تسبیح کرتی ہوگی۔ یعنی کہ وہ جو ہے جہنم، آپ یہ دیکھیں ذرا، فرشتے جو ہے کوئی معمولی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معمولی مخلوق نہیں ہے طاقت میں جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے نا ترمذی شریف کی کہ جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہم سے قبر میں حساب کتاب ہوگا کہ، اور بندہ مومن جو ہے ان کو سارے سوالوں کے جواب دے دے گا، ہے نا، کئی مرتبہ میں سنا چکی ہوں یہ حدیث۔ اور جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو ان کے دماغ کے پاس فرشتے کو کھڑا کرا جائے گا جو کہ ایک ہیمر، ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوگا، اور کسی کسی روایت میں آتا ہے 2 ہتھوڑے، اور وہ اس کے دماغ پہ مارا جائے گا، کیونکہ دماغ کو ہر چیز میں لگایا، صرف اللہ کے کام میں، اللہ کی کتاب میں نہ لگایا، اس لیے دماغ سے مارا جائے گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے دماغ کے پارٹیکلز ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہیمر کیسا ہوگا، کہ وہ جو ہتھوڑا ہوگا وہ کیسا ہوگا، تو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کو شروع سے لے کر، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک کے تمام جن اور انسان اس کو اٹھانے میں لگ جائے تو اس کو ہلا نہ پائے۔ اب آپ یہ سوچے ذرا، وہ فرشتہ اسے اٹھا رہا ہے، تو فرشتے کی طاقت بیسیکلی میں بتا رہی ہوں کہ امیجن کرے کہ کتنی ہوگی، ہے نا۔ تو 70,000، یعنی پھر جہنم کیسی ہوگی کہ اس کو 70,000 فرشتے اس کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے لے کر آئیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ تو اپنے آپ ہی گنہگاروں کو اپنے اندر لے لے گی، اور وہ دیکھے گی شیر کی طرح، ایسا لگے گا جیسے، ایسا قرآن کو پڑھ کے، جیسے کہ آخری کے پارے آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ریئلائز ہوگا، ایسا جیسے مجھ کو فیل ہوا کہ جیسے جیتی جاگتی ہے، وہ لائیو ہے، اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ لائیو ہے، جیتی جاگتی ہے شیر کی طرح جہنم۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے ترمذی شریف کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آنکھ کو 1,000 برس تک، یعنی سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1,000 سال تک اور دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1,000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ کالی ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے، کالی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر پھر کیا بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ دوزخ میں ہر مجرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے وہ ہل نہ سکے گا، اس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت مصیبت سے گھبرا کر وہ موت کو پکاریں گے، کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصیبتوں کا خاتمہ کر دے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک موت کو مت پکارو بلکہ تم تو بہت ساری موت کو پکارو، کیونکہ ایک موت کو پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم میں تو کئی قسم کے بے شمار عذاب ہیں جو ایک موت اور ایک ہلاکت سے ختم نہیں ہوں گے، لہٰذا بار بار موت کو پکارتے رہو، کتنا بھی پکارو وہ بے فائدہ اور بیکار ہے۔
ہے نا. تو پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، یعنی کوشچن کریے ان سے، پوچھے ان سے، مشرکین مکہ سے، سب لوگوں سے، جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سن رہا ہے، پوچھو ذالکا، کیا یہ، مطلب کیا، ذالکا یہ، کیا، کس کا، یہ کون، جہنم، جس کا ابھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ خیرن، بہتر ہے، یا جنتو، جنت، الخلدی، ہمیشگی کی، التی، وہ جو، وعیدہ، وعدہ کیے گئے، وعدہ یعیدو سے، وعیدہ واو پر پیش ہے تو یہ ماضی مجہول، وعدہ کیے گئے، المتقون، متقی لوگ، اتقا یتقی، متقی، متقون، متقی لوگ، کانت ہے، لہم، ان کے لیے، جزاءن، بدلہ، و مصیرن، اور لوٹنے کی جگہ. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو، سوال کرو کہ یہ جو جہنم جس کا ذکر کیا ہے، جو اتنی زیادہ اندھیری ہوگی، اتنی زیادہ گرم ہوگی کہ اس کو بار 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 اس کو دہکایا گیا، تپایا گیا، اتنی گرم ہو گئی کہ وہ خود اپنے آپ سے پریشان ہے، جہنم، وہ بہتر ہے، یا پھر وہ جنت جس کا وعدہ کیے گئے متقی لوگ، جس کے بارے میں بتایا جا چکا کہ وہ کیسی ہوگی، نہایت پرسکون والی جگہ، ہر ہر طرح کا کمفرٹیبل، ہر طرح کا آرام، جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ چیز وہاں ہمارے لیے ہوگی ہی نہیں. ہمیں آرام پسند ہے تو وہاں آرام ہوگا، ہمیں اچھے اچھے کھانے اور پینے کی چیزیں پسند ہیں، وہاں پر اس سے دنیا سے کہیں زیادہ اچھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. ہمیں اچھے کپڑے پہننا پسند ہے تو وہاں پر کئی زیادہ قیمتی کپڑے ہوں گے اور بہت اچھے اچھے کپڑے ہوں گے. یہاں پر ہمیں فضول خرچی سے روکا گیا، وہاں پر ہم بے شمار ایک ٹائم پر کتنے ہی کپڑے پہن سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں کوئی فضول خرچی کا ڈر نہیں ہے، وہاں کسی قسم کے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، ہمیں جو چاہیے وہ اویلیبل ہوگا. تو تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذرا سوال کرو، پوچھو لوگوں سے کہ جس کا ذکر میں نے یہاں پر ابھی کیا ہے وہ بہتر ہے، یا پھر یہ جنت جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے، اور یہ بدلہ ہے، یعنی جزا ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے. جزاءن، بدلہ، و مسیر، اور لوٹنے کی جگہ. جزا کہتے ہیں عمل کا بدلہ، یعنی اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ، برے عمل کیے ہوں گے تو برا بدلہ. لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ عمل کا بدلہ. نیکسٹ دیکھیں آیت نمبر 16، لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ماں وہ ہے جو، یشاؤون، وہ چاہیں گے، شاء یشاء، یشاؤون، وہ جو چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، خا، لام، دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، خلد یخلد، خالد، ہمیشہ رہنے والے ہیں، کانا، ہے، علی ربک، آپ کے رب پر، وعدن، ایک وعدہ، مسئولن، پوچھا جانے والا، سألا یسألو، مسئولن، پوچھا جانے والا. یعنی ان کے لیے اس میں وہ ہے جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہے نا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں بھی ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، یا میں کچھ مہنگی کاسٹلی کوئی چیز خریدتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہ جائے. لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا میں تو جو چیز آنی ہے وہ جانی بھی ہے نا. کچھ چیز باقی نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے کوئی تو ختم ہے. اسی طرح زندگی، اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کا اینڈ بھی ہے نا. زندگی ہے تو موت بھی ہے. اسی طرح دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو قیامت بھی ہے نا. دون سے بنایا، دنیا اول، دنیا ہے تو آخر بھی ہے، قیامت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہے، جنت اور جہنم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ہمیشہ کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گی. جنت ہے، اور جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے، کیونکہ جنت اتنی کمفرٹیبل جگہ ہے کہ جنتی جب وہاں پر جائیں گے تو سب سے پہلے یہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہوگا نا. مطلب ایک یہی والی زندگی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ انسان یہاں پر بھی سوچتا ہے نا کہ
یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی تو نہیں جائے گی، اگر کوئی اچھی چیز ہوگی، بہت قیمتی چیز ہوگی میرے لیے، تو یہ خراب تو نہیں ہوگی نا. جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں، مان لو میں کوئی موبائل لے لوں یا میں کوئی لیپ ٹاپ لے لوں اچھے سے اچھا، تو میں کیا کہوں گی، خراب تو نہیں ہوگا نا. تو لیکن وہ بھی کیا گارنٹی دیتے ہیں، کہتے ہیں وارنٹی ہے اس کی، ہے نا، 2 سال کی، 3 سال کی، جتنے بھی ہے. خراب ہر چیز ہونی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم جا کر یہی پوچھیں گے ایک دوسرے سے، یہ زندگی ختم تو نہیں ہوگی نا. مطلب اس کو دیکھ کر اتنے حیران ہو جائیں گے، اتنے حیران ہو جائیں گے کہ خود اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ تو آپ نے ہمیں بہت بڑی چیز دے دی، ایسے تو ہمارے عمل ہی نہیں تھے. اگر اس کو پانے کے لیے ہمیں پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی لگانا پڑتا اور بھی زندگیاں ملتی، وہ بھی کم تھی. یہ تو آپ کی رحمت سے جنت ملی ہے، واقعی جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، کیونکہ ہماری اتنی زندگی نہیں ہے کہ ہم اتنا اچھے اچھے عمل کریں اور وہاں تک پہنچ جائیں، اس کا بدلہ ملے. بلکہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی. خود اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اتنی بڑی چیز وہ ہوگی کہ اس کا ایک غوطہ، اس کا ایک ڈبکی ہمیں ہمارے سارے دکھ اور سارے غم بلا دے گی، کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے غم، یہ تو بہت بڑی چیز آپ نے دے دی ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا راضی ہو؟ تو جنتی کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ راضی کیوں نہیں ہوں گے آپ سے، آپ نے اتنی ہمیں ہر سب چیز دے دی. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائیں گے، تجلی فرمائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھ رکھی ہوگی، جو صرف اور صرف جنتی ہوں گے دیکھ پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کون کر پائے گا، جنتی لوگ کر پائیں گے. اس لیے ایسی ایسی دعائیں مانگا کریں، اپنی دعاؤں کی کوالٹی میں اس طرح کی دعائیں بھی لائیں. یعنی کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہمارا اسٹائل بھی بدلتا ہے، دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی بدلتا ہے. ہمیں قیمتی چیزیں وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت قیمتی چیز ہے سب سے زیادہ. کہ جیسے آپ آب زمزم پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ وہاں پر جا کے جو دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کوشش کریں یہ دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرما دینا بس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی کچھ خوش قسمت لوگ دیکھ پائیں گے، جو واقعی خوش قسمت ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیجیے گا، اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا، کیونکہ سب سے بڑی اچیومنٹ تو وہی ہوگی، سب سے بڑا گفٹ وہی ہوگا. اس سے بڑا، یعنی سب سے بڑی چیز، اس سے بڑا کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کی دعائیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے پاس بلا لیجیے، جنت میں گھر بنا دیجیے، رسول اللہ کے پاس گھر بنا دیجیے. یہاں پر اگر آزمائش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیے ہمیں، ہم اس آزمائش کا صبر کے ساتھ سامنا کریں، اور ہمیں عافیت میں رکھیے. ہمیشہ عافیت کی دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ عافیت کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ آزمائش مت مانگو، عافیت کی دعائیں مانگو. ہمیشہ صبح شام کی جو اذکار ہوتے ہیں اس میں عافیت کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون سے رکھے، امن سے رکھے، اور اگر آزمائش آئے تو مجھے ثابت قدم رکھے اور مجھے صابر کر دے. اور اپنا دائی بنا لیجیے اور ایسا کام کروا لیجیے کہ صرف اور صرف، مطلب میں صرف میرا جو زندگی کا پل ہے، لمحہ ہیں، وہ آپ کی رضا میں نکلے. مجھے آپ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے آپ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے. اور وہ راستہ بھی مجھے آپ دکھائیے کہ میں آپ کو کیسے راضی کر پاؤں. اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اب دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، کہ جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. چاہت والی زندگی سب کو چاہیے. دنیا میں ہم نہیں چاہتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. ہمیں بلکہ 1% بھی اس کا مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہماری لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے، اس میں سے ہمیں 2-3 چیزیں بھی مل جائیں تو بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے. تو وہاں پر ہر چیز چاہت کے اکارڈنگ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور اپنا دیدار. پھر آیت نمبر 70 دیکھیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، حشرہ یہ شروع سے، ہا شین را، جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ سب عبادت کرتے ہیں، عبدہ یعبدو سے، یعبدون فعل مضارع، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، فیقولو، تو وہ کہے گا، فا مطلب تو، یقولو وہ کہے گا، قالا یقولو قل سے فعل مضارع، انتم، کیا تم نے، ادلل تم، گمراہ کیا تم نے، ضاد لام لام، ادلا یدلو سے بنا ہے، اور یہ فعل ماضی، کیا تم نے گمراہ کیا، عبادی، میرے بندوں کو، عبد کی جمع عباد، ہا اولائی، ان سب کو، ام، ہا اولائی کیا ہے، یہ اشارہ، ام یا، ہم وہ، یعنی وہ سب، دلو بھٹک گئے، یعنی خود ہی بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، دعاد لام لام، دلو وہ بھٹک گئے، سبیلا راستے سے،
یا وہ سب بھٹک گئے راستے سے. یعنی جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تو کہے گا، یعنی جو جو لوگ جن جن کی عبادت کی جاتی تھی، چاہے وہ پتھر ہو، مورتی ہو، انبیاء کرام ہوں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا جن جن کی آج دنیا میں یا آج سے پہلے عبادت کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو لائیں گے. ایون جو مورتیاں ہوں گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بولنے کی طاقت دے دیں گے، ہاتھ ان کے بھی کان اور آنکھ وغیرہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت. پتھر ہوں گے ان کو بھی بولنے کی طاقت دیں گے اللہ تعالیٰ. اسی طرح چاند ستارے ہوں گے ان کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عزیر علیہ السلام کو بھی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، پہلے مطلب پیچھے کی کچھ مجھے پارا یاد نہیں، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ نا کہ گواہی کے لیے سب کو لایا جائے گا. تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا میرے بندوں سے کہ مجھے چھوڑ کے تم میری عبادت کرو، مطلب تمہاری وہ عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کے. تو ڈر جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں کہا تھا. جیسے کہ آگے بھی آئے گا آیت نمبر 18 میں. لیکن جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آئی تھنک سورت المائدہ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نہیں، میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ میری عبادت کرو، ہم نے تو یہی کہا تھا کہ آپ کی عبادت کریں، اور جب تک میں ان میں تھا تو میں آپ کی طرف بلاتا تھا، لیکن جب میں ان سے چلا گیا، ان کے پاس سے چلا گیا، تو اس کا حال آپ کو معلوم ہے، اور میرے دل میں کیا تھا اس وقت بھی تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے وہ اتنے ڈر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے ڈر جائیں گے کہ جو ہمارے پورس ہوتے ہیں نا، ہر پور میں سے ان کے ڈر کے مارے خون نکلے گا. اتنا ڈر جائیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا تھا، تو یہی کہا تھا کہ آپ کی عبادت کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے گواہی کے طور پر لائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے سامنے جو آج عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر پوچھیں گے. تو وہ سب بھی خود دیکھ لیں گے کہ ہاں انہوں نے ہم سے نہیں بولا تھا، ہم تو گمراہ تھے، ہم تو پتہ نہیں کسی راستے میں جا رہے تھے. اور پھر اب جیسا کہ ہم پڑھ چکے پہلے دوسرے پارے میں کہ جن جن کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ، وہ سب ان سے بیزار ہو جائیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے ان کی عبادتوں کو، کہ ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ مورتیاں کہیں گی ہمیں نہیں پتا یہ ہماری، ہمیں تو نہ تو کچھ دکھائی دیتا تھا نہ کچھ سنائی دیتا تھا، ہمیں نہیں پتا یہ ہماری کب عبادت کرتے تھے. اسی طرح ہر شے قبر میں جو بھی ہوں گے جن کی عبادت آج جن کے آگے سر جھکاتے ہیں لوگ، سب کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو کچھ سن ہی نہیں سکتے، کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. جب تک دنیا میں تھے تب تک تو ہم نے نہیں کہا، لیکن جب ہم چلے گئے تو ہمیں تو پتا ہی نہیں کچھ. تو پھر وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قال الذین اتبعوا، جن لوگوں نے پیروی کی تھی، کیا کہیں گے وہ؟ لو ان لنا کرتن، کاش ایک موقع مل جائے ہمیں کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں. تو جس طرح آج انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے نا، ہماری عبادتوں کو ریجیکٹ کیا، ہم ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان سے بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. یعنی جو لوگ عبادت کرتے تھے نا، مشرکین وغیرہ، وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے ایک بار دنیا میں بھیج دو، ہم تو ان کی عبادت ہی نہیں کریں گے، صرف آپ کی عبادت کریں گے. تو آج ہم سے منہ موڑ رہے ہیں، ہم اسی طرح ان سے منہ موڑنا چاہتے ہیں دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، جو ایک ہی زندگی تھی، زندگی بس ایک ہی ملی ہے، اس لیے زندگی کو یوٹیلائز کریں. ایک ہی بار زندگی ملی ہے، زندگی کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا، اس کے لمحہ لمحہ کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. ایسا کام کر کے جانا ہے جو صدقہ جاریہ بنے، میرے مرنے کے بعد وہ کام جو ہے پھیلے، میرے عمل نیکیوں میں جو ہے میرے بند نہ ہو جائیں، نام اعمال میں میری نیکیاں بند نہ ہو جائیں. ایسے کام کریں. اس لیے اس کا ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ یوٹیلائز کریں. اب جیسے کہ رمضان آ رہے ہیں، اس رمضان کو ایسے جئیں، ایسے یوٹیلائز کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری رمضان ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے رمضان نہ ملے، یا اگر ملے تو میری کیا حالت ہو، میری کیا سچویشن ہو. اس لیے مجھے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے نکالنا ہے. پھر دیکھیں عبادتوں میں کس طرح چینجز آ جاتے ہیں. ہر دن کو اگر ہم یہ سوچیں پتہ نہیں کل کیا حالات ہوں گے،
آج تو میں اچھے سے گزار لوں، آج تو میں اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں، سکون سے عبادت کر لوں، سکون سے دعائیں مانگ لوں، مجھے نہیں پتا کل میرے کیا حالات ہوں، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ تو پھر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ، کیا تم نے کہا تھا میرے بندوں سے کہ ان سب کو کہ تم میری عبادت کرو، یا وہ خود ہی بھٹک گئے؟ قالو، وہ سب کہیں گے سبحانکا، تو پاک ہے، ماں کانا، نہیں تھا، یم بغی، جائز، لائق، جائز یا لائق، یا شان شان، با غین یا سے بنائے، ان بغا، ین بغی، ان بغی، تو یہ فعل مضارع ہے، ین بغی، نہیں تھا جائز، لنا، ہمارے لیے، ان کے، نتخذا، ہم بنا لیں یا ہم بناتے، اتخذا یتخذو سے بنا ہے یہ، ان کی وجہ سے زال پر زبر آیا ہے، من دونی کا، تیرے سوا، من اولیاء، دوست، ولیکن، اور لیکن، متعتاہم، تو نے سامان زندگی دیا انہیں، متعتا، تو نے زندگی کا سامان دیا، متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں زندگی کا سامان، کمفرٹ، زندگی جینے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ، تو متعتا، تو نے زندگی کا سامان دیا، ہم انہیں، وآباءہم، اور ان کے باپ داداؤں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، نسو، وہ بھول گئے، نسو فعل ماضی، وہ سب بھول گئے، نون، سین، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور نسیہ فعل ماضی آتا ہے، نسیہ، اور ینسا الف مقصورہ کے ساتھ، یا آخر میں، یا کھڑی زبر کے ساتھ، ینسا، یہاں تک کہ وہ بھول گئے، ذکرا، ذکر، نصیحت، وکانو، اور تھے وہ، قومن، قوم، بورن، ہلاک ہونے والے، وہ کہیں گے سبحانکا، پاک ہے تو، نہیں تھا جائز ہمارے لیے، نہیں تھا ہمارے لائق یا ہمارے شان شان کہ ہم تیرے سوا کوئی اور، کسی اور کو دوست بناتے۔ تو یعنی جن جن کو اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر بلائیں گے، جن جن کی عبادت کی جاتی تھی، تو وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے لیے یہ تھا ہی نہیں، ہمارے لائق ہی نہیں تھا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ ہم ان سے کہتے کہ ہماری عبادت کرو، ہے نا؟ تو لیکن تو نے ان کو سب کچھ سامان دیا، ہر چیز تو نے دی، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آپ نے سب کچھ دیا ان کو، آپ نے زندگی دی، آپ نے ان کو زندگی میں رہنے کا سامان دیا، آپ نے ان کو ہر طریقے سے گھر دیا، بچے دیے، اولاد دیے، گھر، خاندان بنایا ان کا، اور ہر چیز ان کو اویلیبل کرائی، ہر کمفرٹ ان کو دیا، لیکن وہ آپ کو ہی بھول گئے، ان کے باپ داداؤں کو سب کو دیا، لیکن آپ کو ہی بھول گئے، آپ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے لگے، بھول گئے نصیحت، اور وہ ہلاک ہونے والے ہو گئے، بورن، ہلاک ہونے والے، با، واو، را، یعنی آپ نے سب کچھ دیا اور وہ آپ کو ہی بھول گئے۔ تو آگے دیکھیں، فقد، تو در حقیقت، کذبوکم، انہوں نے جھٹلایا، کذبا یکذبو، اس لیے نا جب لوگوں کو سمجھائیں تو اسی طرح سمجھائیں کہ کیا تم بھول گئے یہ سب کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہر چیز تمہیں صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمہیں ہر عیش اور ہر کمفرٹ دیا، تمہیں اتنا اچھا گھر دیا، تم سکون سے رہ رہے ہو، امن بھی تمہیں دیا، سکون بھی تمہیں دیا، تو اللہ کو ہی بھول گئے، جس اللہ نے دیا اس اللہ کو بھلا رہے ہو، جس اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، کامیابی تک پہنچا دیا، اس اللہ کو بلا رہے ہو، چاہے وہ ہم مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سوال یہ سب سے کرے کہ کس نے دیا، کس نے یہ سب چیزیں دی، تو ایک خدا نے دی، ایک اللہ نے دی، تو اسی کو بھول گئے۔ فقط، تو در حقیقت، کذبوکم، انہوں نے جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، کذبو فعل ماضی، کم، تمہیں، انہوں نے جھٹلایا تمہیں، بما، اس وجہ سے، جو، تقولون، تم کہتے تھے، قالا یقولو، قل فعل مضارع، فما، تو نہیں، تستطیعون، تم طاقت رکھتے، استطاع یستطیعو، طاقت رکھتے، صرفن، پھیرنے کی،
کیا پھیرنے کی؟ صرفا یصرفو، صرفن آتا ہے پھیرنے کو، رخ پلٹنے کو، پھیرنے کو، پھیرنے کی. ولا اور نہ ہی نصرن مدد کی. ومن اور جو کوئی یظلم ظلم کرے گا، ظلم یظلمو سے من کی وجہ سے نا جزم ہو گیا، یظلم ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نزق ہو ہم چکھائیں گے اسے، ازاقا یزیقو سے نزق ہم چکھائیں گے ہو اسے، عذابن عذاب، کبیرن دردناک. یعنی اب اللہ تعالیٰ کس سے کہیں گے؟ ان لوگوں سے کہیں گے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلے معبودوں کو لے کر آئیں گے نا، ان کے جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور وہ سب معبود کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے، ہے نا. کہ کیا کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور ہم ایسی بات بھی کہیں. یہ ہماری شان نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں کہ ہماری عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، لو تمہارے ان معبودوں نے ہی تم لوگوں کو تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا، جھوٹا ٹھہرا دیا. اب تم جو ہے نا، تو تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم خود عذاب کو ٹال سکتے ہو، اور نہ تو مدد دیے جا سکتے ہو، نہ تمہاری کوئی مدد کرے گا. یعنی ان لوگوں سے کہیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے لائیں گے نا، جو لوگ شرک کرتے تھے. تو اب جتنے بھی معبود ہیں وہ ان سب کی گواہی کو مطلب ان سب کے جب ان سب کے سامنے کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا، ہماری نہیں کرتے تھے عبادت، تو نہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، لو دیکھ لو، تم ان سب کی عبادت کرتے تھے نا، انہوں نے تو نہیں کہا تھا تم سے کہ مجھے چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرو. اب تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر سے عذاب ہٹا لو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کوئی تمہاری مدد کر سکے. اب عذاب، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، ہم چکھائیں گے تمہیں، کیونکہ تم نے ظلم کیا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آگے نا اللہ تعالیٰ سب معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کر سکتے. جہنم میں گنہگاروں کو تو ڈالا جائے گا، گنہگار مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا سزا کے لیے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو نکال لیا جائے گا، اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن جس نے شرک کیا وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلم بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ظلم کیا، اس وجہ سے میں تمہیں عذاب دوں گا، اور تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اس عذاب کو ہٹا سکو. اب اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جہنم ہے، اور جہنم کو دیکھ کے ڈر جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے جہنم کو دیکھ کے اتنا ڈر جائیں گے، کیونکہ جہنم پہلے ہی دکھائی دی جائے گی نا، جنت اور جہنم حساب کتاب کے ٹائم پر پہلے ہی. تو اتنا ڈر جائیں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، ڈر کے مارے پسینے چھوٹ جائیں گے، اتنا زیادہ ڈر جائیں گے. پھر آیت نمبر 20، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے، ارسلنا ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، اور نہیں ارسلنا، را سین را لام، را سین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ارسلا یرسلو، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، مرسلین رسول یعنی ارسلا یرسلو مرسلین بھیجے ہوئے کون ہے؟ یعنی رسول. اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں میں سے، الا مگر، انہم بے شک وہ، لا یاکلون کھاتے تھے، ضرور کھاتے تھے، اکلا یاکلو یاکلون طعام کھانا، ویمشونا اور وہ چلتے تھے، مشا یمشی سے، اور وہ چلتے تھے، فل اسواق بازاروں میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا، جعل یجعلو سے، بعدکم تمہارے بعض کو، لی بعدن بعض کے لیے، فتنتن ایک آزمائش، اتصبرونا کیا تم صبر کرو گے، صبر یصبرو سے، وکانا اور ہے، رب کا آپ کا رب، بصیر خوب دیکھنے والا، خوب جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان کو قرآن لے کر بھیجا،
اللہ تعالیٰ کا میسج اللہ تعالیٰ نے لے کر بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تمام قوم نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور کیا کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، سب نے کیا کہہ کر جھٹلایا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، ان کی تو شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے تو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، سب نے یہ کہہ کر جھٹلایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، سب کھانا بھی کھاتے تھے، سب بازاروں میں بھی چلتے تھے، لیکن ان سب نے کیا کرا، جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اور ہم نے بنایا تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، فتنہ، کہ کیا تم صبر کرو گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم صبر کرو گے یا نہیں کرو گے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنا دیا، غریبوں کی آزمائش امیروں سے، امیروں کی آزمائش غریبوں سے، کہ تم کتنا دیتے ہو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیمار بنا دیا، کسی کو تندرست بنا دیا۔ بیمار اس لیے بنا دیا کہ تم بیماری میں تم اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتے ہو یا بے صبرے ہو جاتے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنا دیا، تندرست بنا دیا کہ تم کتنا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کو کتنا اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا، کتنا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آزمائش ہے۔ کسی کو طاقتور بنا دیا تو کسی کو کمزور بنا دیا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے، ہر لیول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور سب سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ جو مالدار ہے اس کے شکر کا، غریب ہے تو غریب کے صبر کا امتحان۔ اس لیے کیا رسول اللہ سے کو اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تعلیم دی تھی، کیا ہدایت فرمائی تھی قرآن میں، کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال اور دولت میں سے تم سے زیادہ ہے، یا صحت اور طاقت میں تم سے زیادہ ہے، یا کسی بھی معاملے میں تم سے زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہو، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توفیق بھی ہو جائے، ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی ہمیں کوئی ایسے لوگ دکھیں، یعنی اپنے سے بڑے دکھ رہے ہیں، تو فوراً ہمیں کس کے بارے میں سوچنا ہے، جو ہم سے نیچے ہیں۔ فوراً کس کی طرف نظر کرنی ہے، جو بہت بے حال ہیں لوگ، کہ ان سے تو میرے حال صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ابھی بھی بہت سکون میں رکھ رکھا ہے، بہت چین سے رکھ رکھا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، صبر آئے گا، شکر آئے گا۔ تو آخر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، صبر کرو، صبر کی تلقین فرمائی، کیونکہ مشرکین مکہ بہت تکلیفیں دے رہے تھے رسول اللہ کو، رسول اللہ سے خطاب کیا جائے نا، رسول اللہ کو، مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، ان کی ایذا اور رسائی، ان جو بھی مصیبت ان کی طرف سے پریشانیاں آ رہی ہیں اس پر صبر کرو۔ ابھی بھی جو بھی ہمارے اوپر حالات ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں لگ رہا ہمارے لیے یہ آیتیں آئی ہیں آج کے ٹائم پر، کہ جو بھی ان کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کریں، بجائے اگریسو ہونے کے اللہ کا کام اور بڑھا دیں، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، نمازوں میں پابندیاں شروع کر دیں، تہجد گزار ہو جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، تکلیفیں، آزمائشیں، ہو سکتا ہے ہم یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو، اور ہم اس کو صبر کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ جھیل جائیں، تو یہ ہمارے حالات سدھر جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ بعض لوگ بعض کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ سن کر کیا کرنا چاہیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر میں بڑا اجر ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے، آزمائشیں آ رہی ہیں کسی کی طرف سے، کیونکہ بعض ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا صبر اور آزمائش کا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر انڈھیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر انڈھیل دے اور ہمیں بچا لے، نجات دے کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ دعا ہے نا، جو جب طالوت کی فوج لڑنے گئی تھی جالوت سے، تو مسلمانوں نے، جو مخلص مسلمان تھے، انہوں نے یہی دعا کری تھی نا، اللہ تعالیٰ صبر انڈھیل دیجئے اور ہماری مدد فرمائیے۔ یہی دعا آج کے ٹائم پہ ہمیں پڑھنی ہے، اور بہت پڑھنی ہے، بہت پڑھنی ہے،
تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. عام کر دیں اس دعا کو, خوب یہ دعا پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ سے. جب نماز میں دعائیں مانگ رہے ہیں تو نماز میں یہی دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آمین ثم آمین.